शादी तमाशा। हमारा ज़माना आजकल से बहुत अलग था। उस दौर में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से मेल मुलाकात नहीं रखते थे, बल्कि कुछ शादियां तो ऐसी भी होती थी कि सुहागरात को ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को ज़िंदगी में पहली बार देखते थे। आजकल ये बहुत अजीब बात मालूम होती है, लेकिन किसी ज़माने में सचमुच ऐसा होता था। मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगी कि ये सब सही था या गलत। सच्ची बात तो यह है कि उस ज़माने में बुज़ुर्गों की इज्जत और पर्दे की पाबंदी आम देखने में आती थी, जो आजकल गायब सी होती जा रही है। माँ बाप अपनी औलाद की बेहतरी को देखते हुए उनके रिश्ते तय करते थे, और औलाद भी फर्माबरदारी का सबूत देते हुए कभी बगावत की कोशिश नहीं करती थी। जिस बात ने मुझे ये कहानी लिखने पर मजबूर किया, उसका ताल्लुक भी उसी हकीकत से है कि सुहागरात से पहले मैंने सदाकत हुसैन को, और सदाकत हुसैन ने मुझे कभी नहीं देखा था। मेरी और छोटी बहन रज़िया की शादी एक साथ हुई थी, और इत्तेफाक की बात ये थी कि हमारे दुल्हा भी आपस में सगे भाई थे। यानी रज़िया का निकाह सदाकत हुसैन के छोटे भाई लियाकत हुसैन से हुआ था। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना छोटा सा तारुफ करा दूं। मेरा नाम नरगिस है। अब तो मैं बुढ़ापे की आखिरी मंजिल में कदम रख चुकी हूँ। जिन दिनों ये वाक़या पेश आया, मैं अपनी छोटी बहन और अम्मा अब्बा के साथ फ़तेहपुर में रहती थी। मेरे अब्बा हाकिम अली ज़मींदारी करते थे। हम दो बहनों के सिवा हमारे माँ बाप के कोई और औलाद नहीं थी। मेरी अम्मा फ़जीलत बीबी अपने इकलौते भाई फ़ज़ल को बहुत चाहती थी। सदाकत हुसैन और लियाकत हुसैन फ़ज़ल मामू के बेटे थे। हमारे मामू भी पास ही के गांव में रहते थे। वो हमसे बड़े ज़मींदार थे। उनका हवेली नुमा घर और ज़मीनें गांव में ही थी। शादी के वक्त मैं 20 साल की थी। रज़िया मुझसे 2 साल छोटी थी। सदाकत और लियाकत की उम्र भी 25 और 22 साल थी। हमारी शादियां तय होने से पहले दोनों ख़ानदानों में खासी बहस व तकरार हुई थी। मेरी अम्मी का झुकाव अगरचे अपने भाई फजल इलाही की तरफ था, लेकिन उसूली बात के सिलसिले में वो भी अब्बा की तरफ थी। मामू फजल इलाही के वादे नुमा इरादे के सामने वो डट गई थी, और वही बात तय हुई थी जो अब्बा जान चाहते थे। मामू फजल का बड़ा बेटा सदाकत बहुत सीधा साधा था। उसने बीए पास कर रखा था, लेकिन उसमें वो तेज़ी और तर्रारी देखने में नहीं आती थी जो आमतौर पर पढ़े लिखे लोगों में मौजूद होती है। उसके पलट लियाकत खासा चलता पुर्जा था। वो प्राइमरी से आगे नहीं जा सका था, मगर लेन देन और ज़माना साजी में बहुत महारत थी। मामू फजल की ख्वाहिश ये थी कि सदाकत का रिश्ता रज़िया से और मेरा रिश्ता लियाकत से हो। इस ख्वाहिश के पीछे उनका मकसद ये था कि मेरे मुकाबले रज़िया बहुत सीधी सादी थी, और वो सदाकत के लिए ज़्यादा सही हो सकती थी। मैं ख़ानदान भर में बहुत चालाक और तेज़ मशहूर थी। हालांकि मेरा ख्याल है चालाक और तेज़ तर्रार होना तो एक खूबी है। मेरे उलट रज़िया बहुत कम बोलने वाली और अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। मामू फजल ने जब अपना इरादा अब्बा के सामने रखा तो उन्होंने बड़ी सख्ती से इनकार कर दिया। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, मेरे अब्बा ने नहीं में सिर हिलाते हुए कहा। मामू बोले, क्यों नहीं हो सकता चौधरी साहब? मामू के सवाल पर अब्बा ने बड़े गुस्से से कहा, चौधरी फजल इलाही, तूने बड़ी अजीब और नामुनासिब सी बात कर दी है। तेरा दिमाग तो ठीक है। इसमें नामुनासिब और अजीब बात कौन सी है? क्या ये मुनासिब होगा कि मैं छोटे से बड़ी और बड़े से छोटी ब्याह दूँ? अब्बा ने सवालिया अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। अब्बा बोले, आखिर तू ऐसा क्यों चाहता है फजल इलाही? मामू ने हुक्के का एक लंबा कश लगाते हुए जवाब दिया, चौधरी हाकिम अली, बात दरअसल ये है कि मेरा सदाकत बहुत भोला भाला और सादा मिजाज का लड़का है। उसके लिए रज़िया ही ठीक रहेगी, जबकि लियाकत और नरगिस अपने मिजाज और आदत में एक जैसे हैं। उनकी जोड़ी ज़्यादा मुनासिब रहेगी। इस मौके पर अम्मी ने अब्बा की हिमायत करते हुए अपने भाई से कहा, ना भाई साहब, ये टेढ़ी बात है। सदाकत हुसैन पढ़ा लिखा लड़का है। उसके लिए नरगिस ही बेहतर रहेगी। उसने भी माशाल्लाह मैट्रिक कर रखा है। फिर सीधी बात यह है कि बड़े से बड़े की शादी ही होनी चाहिए। मामू ने कहा, बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहन। हमें अपनी औलाद के मिजाज का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। सदाकत का रज़िया से और लियाकत का नरगिस से मिजाज और आदत और तरीक़ा बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरी ये राय ज़्यादा मुनासिब रहेगी।
कुछ भी हो चौधरी फजल, अब्बा ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, वही होगा जो मैंने कह दिया। तालीम याफ्ता की शादी तालीम याफ्ता और अनपढ़ की अनपढ़ से होगी। मामू ने कहा, मेरा लियाकत बिल्कुल ही चिट्ठा अनपढ़ नहीं है, उसने 5 जमातें पास की है। मुझे सब हालात का पता है फजल इलाही, अब्बा ने कहा। लियाकत ने जिस तरह धोकर 5 जमातें पढ़ी हैं वो ना पढ़ने के बराबर ही हैं। अम्मी ने अब्बा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, भाई फजल, 100 बातों की एक बात, हम तो बड़े को बड़े से और छोटे को छोटी से ही देंगे, बस अच्छी तरह सोच लो तुम दोनों। मामू ने समझाने वाले अंदाज में कहा, आपस में सलाह मशवरा भी कर लो, मुझे कोई जल्दी नहीं। इसमें सोचने की कौन सी बात है फजल, अब्बा ने कहा। हमने जो सोचना था अच्छी तरह सोच लिया और तुम्हें अपने फैसले से आगाह भी कर दिया। अब आगे सोचना तुम्हारा काम है। मामू फजल उठते हुए बोले, तो फिर मैं चलता हूँ, कुछ दिनों के बाद फिर आऊँगा, हो सकता है आप लोगों का दिमाग बदल जाए। तेरा अपना घर है भाई, अम्मी ने कहा, 100 बार आ 100 बार जा, लेकिन लड़कियों के बारे में हमने जिस तरह बताया है वैसा ही होगा। तुम भी घर जाकर ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। फजल इलाही ने एक लंबी सांस छोड़ी और थोड़ी देर में चला गया। उस दिन के बाद से मामू फजल इलाही ने हमारे घर के कई चक्कर लगाए। वो अलग अलग तरीक़ों से अम्मी और अब्बा को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार मामू को ही हार माननी पड़ी। चलो भाई, तुम जीते मैं हारा, मामू फजल ने हथियार फेंकते हुए कहा। अब शादी की तारीख भी दे दो, मैं कब अपने बेटों की बारात लेकर आऊँ। सबके मशवरे और गौरी फिक्र के बाद हम दोनों बहनों की शादी की तारीख तय हो गई। यह फैसला हो गया कि मेरा निकाह सदाकत हुसैन से और रज़िया का लियाकत हुसैन से होगा। मेरे माँ बाप अपनी जगह सही थे, उनकी ज़िद भी सही थी। मैंने मैट्रिक पास किया हुआ था, मेरी शादी किसी पढ़े लिखे शख्स से होनी चाहिए थी। हम दोनों बहनों की शादी एक ही तारीख को तय हुई थी। अम्मी ने अपने भाई को ताकीदी लहजे में कहा था, देख भाई, मैं अपनी लड़कियों के रिश्ते तुम्हारे मुंह के पीछे दे रही हूँ, वरना तुम्हें तो पता ही है कि भाभी नूर से मेरी ज़्यादा नहीं बनती। हाँ मैं जानता हूँ, मामू ने हामी सर हिलाते हुए कहा। मेरी घरवाली ज़बान की ज़रा तेज़ है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियों को मैं अपनी बेटियाँ बनाकर ले जाऊँगा। नूर फातिमा की तरफ से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी बोली, मैंने अपनी बेटियों को लाड प्यार से पाला है, उन्हें ज़रा सा भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। उन्हें कभी एहसास नहीं होने देना कि वो माँ के बजाय सास के पास है। मैं हर तरह इनका ख्याल रखूँगा, मामू ने यकीन दिलाते हुए कहा। नूर फातिमा ज़बान की ज़रूर तेज़ है, मगर वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम देख लेना, तुम्हारी बेटियों को वो कभी बहू की नज़र से नहीं देखेगी, उन्हें कभी माँ की कमी का एहसास नहीं होगा। इस तरह हमारा रिश्ता तय हो गया। मुझे यकीन है कि माँ बाप हमेशा अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अब किसी की तकदीर में ही दुख और तकलीफ़ लिखी हो तो उसका क्या किया जा सकता है। हमारे माँ बाप ने हमारी भलाई की सोची थी। हम बिना किसी परेशानी के ब्याह कर फतेहपुर से गांव निज़ामपुर अपनी ससुराल आ गए, लेकिन इसके बाद जो तमाशा हुआ उसने शादी वाले घर में खलबली मचा दी थी। ऐसा पहले कभी न सुना न देखा। शादी की दूसरी सुबह बड़ी हंगामा वाली थी। पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल था और उसकी वजह ये थी कि पिछली रात दुल्हन बदल गई थी, या यूँ कह लें हम दोनों के दूल्हे बदल गए थे। सदाकत और लियाकत हम बहनों को शक्ल से नहीं पहचानते थे। अगर कभी बचपन में हम लोगों ने एक दूसरे को देखा भी था तो ये बहुत पुरानी बात हो गई थी। अब तो हम सिर्फ एक दूसरे को नाम से ही जानते थे, सूरत याद नहीं थी। शादी की दूसरी सुबह जब मेरे कमरे से लियाकत हुसैन को और रज़िया के कमरे से सदाकत हुसैन को निकलते देखा तो हंगामा उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मेरा निकाह सदाकत हुसैन से और रज़िया का निकाह लियाकत हुसैन से हुआ था। खुदा जाने इतना बड़ा हादसा किस तरह हो गया था। या तो दुल्हन के कमरे बदल गए थे या फिर दूल्हा अपनी अपनी दुल्हन के बजाय दूसरे की दुल्हन के कमरे में चले गए थे। इत्तेफाक से दोनों कमरे हवेली के ऊपर मंजिल पर थे। खैर, अब क्या हो सकता था, जो होना था वो हो चुका था, जिस पर सिवाय अफसोस और शर्मिंदगी के कुछ नहीं किया जा सकता था। हमारे इलाके की कई औरतें और मर्द बारात के साथ गांव निज़ामपुर आए थे। ये बात चूँकि छुपने वाली नहीं थी, इसलिए शाम से पहले करीब और दूर के तमाम इलाकों में ये खबर फैल चुकी थी। दूसरी सुबह मेरी अम्मी और अब्बा भी निज़ामपुर पहुंच गए। फिर तो शादी वाला घर झगड़े का मैदान बन गया। मेरे अब्बा मेरे ससुर पर शक कर रहे थे, तो मेरी अम्मी का शक अपनी भाभी नूर फातिमा पर था। उनके ख्याल में ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। मैं सब जानता हूँ फजल इलाही,
میرے ابا نے میرے سسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ سب سارا چکر تم نے چلایا ہے۔ استغفر اللہ، ماموں فضل کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے۔ چودھری حاکم علی، یہ تم اپنے منہ سے کیسی بات نکال رہے ہو؟ کچھ تو خیال کرو۔ میں خیال کروں؟ ابا نے تنتناتے ہوئے کہا، تم نے جو 4 چاند لگایا ہے اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، سب تھو تھو کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، ماموں بولے، یہ سب اتفاق ہے، ایک حادثہ ہے۔ اتفاق؟ تم نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے مجھے ذلیل کیا ہے۔ تم غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو حاکم علی۔ دونوں کی گفتگو میں امی نے دخل دیتے ہوئے کہا، بھائی فضل، میں مانتی ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہوگا، مگر میں اس نور کٹنی کو بے قصور نہیں سمجھ سکتی۔ امی کا اشارہ میری سانس نور فاطمہ کی طرف تھا۔ ماموں نے کہا، بہن، تم بھی خواہ مخواہ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ نور تمہاری بیٹیوں کی دشمن نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کو۔ امی نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا، میں نے تمہارا منہ دیکھ کر ہاں کر دی تھی، لیکن بیوی کو ذرا شرم نہ آئی، وہی میری عزت کی دشمن ہے۔ ابا نے امی سے کہا، فضیلت، تم اپنے بھائی کی حمایت کر کے اسے بے قصور ثابت نہیں کر سکتی ہو۔ میرا خیال ہے یہ ان دونوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ ہائے، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ امی باقاعدہ ماتم کرنے لگی۔ ابا نے کہا، میں اس بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ فضل الہی۔ فضل ماموں بولے، خواہ بدگمان نہ ہو حاکم علی۔ ابا سنی انسنی کرتے ہوئے بولے، تم اگر یہاں کے بڑے چودھری ہو تو میں اپنے علاقے میں کسی سے کم نہیں ہوں، تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی۔ حویلی کے بڑے کمرے میں یہ میٹنگ جاری تھی۔ میری امی اور ساس ایک دوسرے کو کھری کھری سنا رہی تھی اور ایک دوسرے کی ساتوں پشتوں کو ادھیڑ رہی تھی۔ دوسری طرف ابا ماموں فضل الہی کو بار بار دھمکا رہے تھے۔ اس تمام گفتگو میں ماموں نے اپنا لہجہ دھیما اور رویہ صحیح رکھا تھا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، ابا اور اماں میں ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی تھی، لیکن وہاں پر موجود لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا تھا۔ ایک سمجھدار بزرگ شخص نے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپس میں لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سب کو مل کر اس معاملے کو طے کرنا چاہیے۔ ابا نے غصیلے لہجے میں کہا، معاملہ تو بعد میں طے ہوتا رہے گا، پہلے تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ کس کی کارستانی سے ہوا ہے۔ قصوروار کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اگر کسی کا قصور ثابت ہو گیا تو اسے سزا بھی ملے گی۔ اسی بوڑھے نے تسلی والے لہجے میں کہا، فی الحال سب سے اہم معاملہ ان نکاحوں کی حیثیت جاننے کے بارے میں ہمیں فوری طور پر کسی دین عالم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بزرگ ماموں، فضل نے کہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فوری طور پر کسی دین عالم کا انتظام کیسے کیا جائے۔ وہ بزرگ سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، پاس ہی کے گاؤں میں مولوی صاحب سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ کوئی مفتی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہم سے زیادہ دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ باہری صلاح مشورے کے بعد فضل ماموں اور ابا سمیت کچھ خاص لوگ مولوی صدر الدین کے پاس پہنچے۔ پہلے تو مولوی صاحب کو مسئلے کے بارے میں بتایا گیا، پھر ان سے اس معاملے کے بارے میں رائے مشورہ پوچھا گیا۔ مولوی صدر الدین کا معاملہ اندھوں میں کانا راجا والا تھا۔ وہ بس گاؤں کے ان پڑھ لوگوں کو جیسی تیسی نماز پڑھوانا جانتے تھے۔ ایسا پیچیدہ معاملہ جب ان کے سامنے آیا تو ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ اگر وہ سیدھی سادی معافی مانگ لیتے تو اس سے ان کی شان گھٹتی تھی۔ انہوں نے اپنی عقل اور سمجھداری کا بھرم رکھتے ہوئے اس معاملے کو ایک عجیب و غریب حل پیش کیا۔ مولوی صدر الدین اپنی مہندی لگی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ نرگس ہوئی لیاقت کی اور رضیہ ہوئی صداقت کی۔ اللہ اللہ کی خیر صلاح۔ صداقت حسین اس موقع پر خاموش نہ رہ سکا۔ وہ BA تک پڑھا ہوا تھا، اگرچہ وہ ایک سیدھا سادہ انسان تھا، لیکن تعلیم نے اس کے دماغ کو خاصا روشن کر دیا تھا۔ مولوی صدر الدین کا جاہلانہ فتویٰ اس کے حلق میں اٹک گیا۔ وہ بھڑک کر بولا، مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ فتح پور کے مولوی صاحب نے میرا نکاح نرگس کے ساتھ اور لیاقت کا نکاح رضیہ کے ساتھ پڑھایا تھا۔ پھر کس طرح نرگس ہوئی لیاقت کی اور رضیہ ہوئی میری؟ پتر جی، مولوی صدر الدین ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے بولے، تم نے شوہر کا حق ادا کر دیا، اب رضیہ ہی تمہاری بیوی ہے، اس طرح نرگس لیاقت کی بیوی ہوئی۔ صداقت نے کہا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ہم سب کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں پہلے ان مولانا کے پاس جاؤں گا جنہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا ہے۔ اگر وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے
تو میں شہر میں بڑے مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا۔ جب تک میری تسلی نہیں ہوگی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بھائی، تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ مولوی صدر الدین نے تعلقی کا رویہ اپناتے ہوئے کہا، میں نے کون سا تمہیں منع کیا ہے؟ صداقت کے بنسبت لیاقت کو مولوی صاحب کا فیصلہ بہت پسند آیا تھا۔ اس فیصلے کے مطابق میں ان کی بیوی ہو جاتی۔ یہ میری ساس اور سسر کی خواہش بھی تھی کہ لیاقت کی شادی مجھ سے ہو۔ ماموں فضل نے شادی سے پہلے ابا اور امی کو اس بات کے لیے تیار کرنے کی بہت کوشش بھی کی تھی۔ لیاقت نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، صداقت بھائی، میرا خیال ہے مولوی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، شاید اللہ کو یہی منظور ہے۔ رب دیا سونا رب ہی جانے۔ اوئے گدھے، صداقت نے لیاقت کو جھڑکا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم ٹھیک طرح سے وضو کرنا تو جانتے نہیں، خواہ مخواہ دین کے معاملے میں ٹانگ پھنسا رہے ہو۔ ابا پر صداقت حسین کی باتوں سے بہت اثر ہوا۔ انہوں نے صداقت کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ہم تیرے فیصلے کے لیے فتح پور کے مولوی چراغ الدین کے پاس چلتے ہیں۔ صداقت بولا، پھوپھا جی، آپ تو میرے بزرگ ہیں، میرے سسر ہیں، ہر صورت میں آپ کی عزت مجھ پر ضروری ہے۔ بس میری اتنی سی التجا ہے کہ آپ ابو اور امی کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اسے ایک برا اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ ابو نرم پڑتے ہوئے بولے، بیٹا، خدا کرے یہ اتفاق ہی ہو، ورنہ میرا دماغ تو گھوم ہی گیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، دھیرے دھیرے آپ کو ہماری بے وقوفی کا یقین آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب مسجد سے باہر نکل آئے۔ بہرحال تو جب یہ طے پایا گیا کہ سب لوگ فتح پور کے مولوی چراغ الدین کے پاس جائیں گے تو ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ ابا اور امی کا کہنا تھا کہ میں اور رضیہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے، لیکن ماموں فضل اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ دلہنیں اس وقت تک ان کے گھر میں ہی رہیں گی جب تک کوئی صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ کافی بحث اور تکرار کے بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال ہمیں اسی سسرال میں ٹھہرنا ہوگا۔ مردوں کا ایک جھنڈ گاؤں فتح پور پہنچا اور سارا معاملہ مولوی چراغ الدین کے سامنے رکھا۔ مولوی چراغ الدین نے پوری بات سننے کے بعد مولوی صدر الدین کی سمجھ اور عقل پر افسوس کا اظہار کیا۔ خاص طور پر مولوی صدر الدین کے مشورے پر کافی دیر تک ڈسکس کرتے رہے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، کیسے کیسے جاہل لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ تو قرب قیامت کی نشانی ہے، دین کو مذاق بنا لیا ہے ان کم عقل اور دور اندیش لوگوں نے۔ جب آپ کسی پیچیدہ معاملے کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہو تو صاف معافی مانگ لینا چاہیے۔ الٹے سیدھے اور غلط مشورے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو گناہ کبیرے کے دائرے میں آتا ہے، اس لیے تو ہم آپ کے پاس ظاہر ہیں۔ مولوی صاحب، ابا نے کہا، مولوی صدر الدین کی بات تو ہمارے دل کو لگی نہیں، اب آپ ہی ہمیں راستہ دکھائیں۔ صداقت نے کہا، مولوی صاحب، آپ احکام خداوندی اور سنت رسول کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا حل پیش کریں۔ ہم اس وقت بہت بڑے دماغی عذاب سے گزر رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے برخوردار، وہ تسلی بھرے لہجے میں بولے، اللہ مجھے دین اسلام کی سمجھنے کی طاقت دے۔ میں احکام دین کی روشنی میں تمہارے مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کی بد نیتی کا دل نہیں، سب کچھ بے خبری میں ہو گیا۔ نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تم نے اور ان سب لوگوں نے مجھے صورتحال بتائی ہے، میں اسی بنا پر تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتاؤں گا، کیونکہ ان معاملوں میں نیت کا بہت عمل دخل ہے۔ مولوی چراغ الدین نے آنکھیں بند کر لی، ان کے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور سب باری باری نظر ڈالنے کے بعد وہ صداقت حسین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اگر یہ سب کچھ کسی سوچی سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہوتا، یعنی اس میں تم لوگوں کی رضامندی شامل ہوتی، تو تم چاروں زنا جیسے گناہ کے گنہگار ٹھہراؤ گے اور تم پر حد جاری ہو جائے گی۔ تم چاروں کی نیت سب سے اہم اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر تم لوگوں کی بدنیتی یا سازش کے تحت یہ واقعہ پیش آیا تو تم حد کے دائرے میں ہوں گے۔ اسلام نے اس سلسلے میں سزا بھی مقرر کر رکھی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ پیش آیا، یعنی جو کچھ بھی ہوا، یہ سب محض ایک اتفاق حادثہ تھا، تم لوگوں کی مرضی یا کسی قسم کی بد نیتی اس میں شامل نہیں تھی۔ اس صورت میں جو بھی واقعہ پیش آیا وہ تم لوگوں کی لا علمی اور بے خبری میں پیش آیا، چنانچہ اس حالات میں تمہیں گنہگار یا قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب ایک لمحے کو رکے تو لیاقت نے سوال کر دیا۔ مولوی صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا، تم چاروں کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اللہ نادانی اور خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔
صداقت حسین نے پوچھا، مولوی صاحب اس سے ہمارے نکاحوں پر تو کوئی اثر نہیں پڑا؟ بالکل نہیں، مولوی چراغ الدین نے گمبھیرتا سے کہا، بیٹا نکاح پر کیسے اثر پڑ سکتا ہے؟ نکاح کی اسلامی حیثیت تو وہی رہے گی، تمہارا نکاح نرگس سے ہوا وہی تمہاری بیوی رہے گی، لیاقت کی بیوی رضیہ ہوگی کیونکہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تھا۔ لیکن مولوی صاحب، لیاقت نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے اپنی سہاگرات تو نرگس کے ساتھ۔ مولوی چراغ الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہاری الجھنیں اور پریشانی کو سمجھ رہا ہوں بیٹا۔ ایک لمحہ ٹھہرنے کے بعد انہوں نے تفصیلی لہجے میں کہا، اس بات کو یوں سمجھو بیٹا، مولوی صاحب نے باری باری صداقت اور لیاقت کو دیکھا، جیسے اگر کوئی شادی شدہ مرد کسی غیر عورت کے ساتھ ناجائز تعلق بنا لے تو ایسی صورت میں وہ زنا جیسے گناہ کا حقدار ہوگا، لیکن اس کی اپنی بیوی سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے نکاح کی اسلامی حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ صداقت نے پوچھا، یعنی ہمیں دوبارہ نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے؟ قطعی نہیں، مولوی چراغ الدین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، ویسے اس سلسلے میں آپ کو ایک مشورہ اور دے سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ لیاقت نے پوچھا۔ مولوی صاحب لیاقت کو ہی مخاطب کرتے ہوئے بولے، اور یہ مشورہ بھی تمہاری بے چینی اور بے قراری کو دیکھتے ہوئے ہی دے رہا ہوں۔ جی جی ارشاد، لیاقت نے جلدی سے کہا۔ صداقت نے خاموش رہنے پر ہی بھلائی سمجھی۔ مولوی صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم دونوں بھائیوں نے اس واقعے کو اپنی انا اور غیرت کا مسئلہ بنا لیا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ جن عورتوں کے ساتھ تم نے سہاگرات منائی ہیں وہی آئندہ زندگی میں تمہاری بیویاں بنے، تو اس کی ایک صورت اور ہو سکتی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، صداقت جلدی سے بولا۔ میں نرگس کو ہی اپنی بیوی بناؤں گا کیونکہ اسی کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا۔ تم ایسا کرنے کے لیے آزاد ہو اور حق پر ہو۔ مولوی چراغ الدین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو تمہارے مسئلے کو ہر پہلو سے دیکھ رہا ہوں اور ممکن حل تمہیں بتا رہا ہوں۔ لیاقت نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، آخر مولوی صاحب کی بات سننے میں حرج ہی کیا ہے؟ علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ صداقت خاموش ہو گیا۔ مولوی چراغ الدین نے بولنا شروع کیا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر تم لوگوں کی خواہش ہو کہ آئندہ زندگی میں وہی عورتیں تمہاری بیویاں بنیں جن کے ساتھ تم سہاگرات منا چکے ہو، یعنی نرگس لیاقت کی بنے اور رضیہ صداقت کی، تو ایسا صرف ایک صورت میں ممکن ہے۔ مولوی صاحب نے اپنا بیان پورا کر کے دونوں بھائیوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور بولے، وہ صورت یہ ہے کہ تم دونوں اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، پھر دونوں عورتیں عدت کی اسلامی مدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ شادی کر سکیں گی۔ مجھے کسی بھی طور پر یہ منظور نہیں ہے، صداقت نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میرا نکاح نرگس کے ساتھ ہوا ہے اور وہی میری بیوی ہے، بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور تم نے کیا سوچا برخوردار؟ مولوی صاحب نے لیاقت سے پوچھا۔ تم مجھے خاصے ناراض نظر آ رہے ہو۔ لیاقت اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، میں تو نرگس کو ہی اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے بیٹا؟ ماموں فضل نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، تمہاری مت تو ٹھکانے ہے؟ وہ ناراض لہجے میں بولا، میری مت ٹھکانے پر ہی ہے ابا، اور رہا آپ کا سوال یہ کہ ایسا کیسے ممکن ہے، تو مولوی صاحب نے اس کا طریقہ بھی بڑے خلاصے سے سمجھا دیا ہے۔ بکواس بند کرو بیوقوف انسان، صداقت نے دہاڑ کر کہا، تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیاقت بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے پوری طرح پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم ابھی اسی وقت نرگس کو طلاق دے دو۔ منہ سنبھال کر بات کر اوئے لیاقت۔ صداقت کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اگر اب تم نے نرگس کے بارے میں کوئی غلط سلط بات منہ سے نکالی تو تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ توبہ توبہ، ایک بوڑھا آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، یہ بات سچ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ استغفر اللہ، شکر ہے اس وقت مولوی چراغ الدین کے کمرے میں کوئی عورت موجود نہیں تھی، ورنہ ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی، عورت اور مرد کے بیچ کی جنگ۔ صداقت کے دھمکی بھرے لہجے نے لیاقت کو آنکھ ببولا کر دیا۔ وہ پھنکار کر بولا، صداقت، تم ایک عورت کی خاطر آج اپنے بھائی کی گردن مروڑنے کی دھمکی دے رہے ہو؟ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ صداقت نے ایک کے بعد ایک جواب دیا، میرا خون سفید نہیں ہوا، بلکہ تم بے غیرتی دکھا رہے ہو۔ تم جس عورت کی طلاق کی بات کر رہے ہو وہ میری قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ نرگس تمہاری بھابھی ہے لیاقت، بڑی بھابھی ماں کے برابر ہوتی ہے، تمہیں اس کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ لیاقت شاید اپنے ہوش میں نہیں تھا، جلدی سے بولا، صداقت، میں نرگس کو اپنی ماں جیسی عزت کس طرح دے سکتا ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں صداقت
کہ میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ میں ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں جو ایک رات میرے بڑے بھائی کے ساتھ۔ تم بڑے کمینے اور ذلیل ہو لیاقت، صداقت اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ مجھے تو تمہیں اپنا چھوٹا بھائی کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تم چاہے کچھ بھی محسوس کرو لیکن مجھے ایک بات کا صحیح جواب دے دو، لیاقت نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ سوال بھی آخری بار پوچھ رہا ہوں، تم نرگس کو طلاق دو گے یا نہیں؟ ہرگز نہیں، صداقت چٹانی لہجے میں بولا۔ تو پھر میں آج ہی رضیہ کو طلاق دوں گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہی لیاقت ایک جھٹکے سے اٹھا اور مولوی صاحب کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ چند لمحے کے لیے سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ جب ان کے ہوش لوٹے تو سب کو لیاقت کی فکر ہوئی۔ مولوی صاحب نے کہا، اس نادان کو پکڑ کر لاؤ، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کہیں یہ کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیاقت ان سب کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ ویسے بھی اگر کوئی شخص طلاق دینے کا آخری فیصلہ کر لے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اسی شام کو میری چھوٹی بہن رضیہ کو طلاق ہو گئی۔ لیاقت نے اپنے گھر پہنچتے ہی درجنوں لوگوں کے سامنے نئی نویلی دلہن کو 3 طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد وہ غصے کی حالت میں گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ رات کے 10 بجے تک باقی لوگ بھی فتح پور سے نظام پور پہنچ گئے۔ گھر پر چھائی ماتمی فضا نے انہیں صحیح طور پر بتا دیا کہ اس حویلی میں کتنا بڑا حادثہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد پوری رات دونوں طرف کے لوگوں میں بحث اور تکرار جاری رہی۔ کچھ لوگ لیاقت کو ڈھونڈنے بھی گئے لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا۔ سب حیران تھے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ صداقت چونکہ پوری طرح حمایت کر رہا تھا اس لیے فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوا۔ میں نے ابا اور اماں کو بھی سمجھایا، ورنہ وہ تو مجھے اپنے ساتھ فتح پور لے جانے پر تلے بیٹھے تھے۔ میں نے صحیح الفاظ میں انہیں بتا دیا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا۔ اماں اور ابا کو میری ضد کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور دوسرے روز وہ رضیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس واقعے کے 10 دن بعد لیاقت کا ایک خط ماموں فضل الہی کو ملا تھا۔ وہ خط اس نے دلی سے لکھا تھا۔ اس میں کوئی پتہ نہیں لکھا تھا۔ بہت کم الفاظ میں اس نے لکھا تھا کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بڑی بھابھی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے مجھ میں ایک ایسی ماں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے جو ایک رات کے لیے میری بیوی رہ چکی ہو۔ کاش صداقت میری بات مان لیتا، کاش اے کاش۔ اب تو اگلے جہان ہی میں ملاقات ہوگی۔ اس چھوٹے سے خط نے صداقت کو ایک بے نام سی خلش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ پوری زندگی اپنے چھوٹے بھائی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ اسے سمجھا سکے، مگر لیاقت تو جیسے ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ اب تو صداقت کو بھی مانو مٹی کے نیچے اترے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں۔ رضیہ نے طلاق کے 1 مہینے بعد ہی خودکشی کر لی تھی۔ وہ جتنے بڑے حادثے سے گزری تھی اس میں وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔